अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान को कोई मौजज़ा या मिरेकल ही आज इस मैच में सेमीफाइनल तक लेके जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो पाकिस्तान के सामने सूरत हाल थी वो यकीनन बहुत मुश्किल थी, बल्कि नामुमकिन सी थी, क्योंकि पाकिस्तान अगर 400 रन बनाता और 316 पर बांग्लादेश को आउट करता और 316 रन से ये मैच जीतता तो जाकर पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता था सेमीफाइनल के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान 315 रन बना सका आज के मैच में, जिसका मतलब ये था कि जब बांग्लादेश की बैटिंग का आगाज हुआ तो बांग्लादेश को सिर्फ 7 रन चाहिए थे पाकिस्तान को इस आईसीसी वर्ल्ड कप से नॉकआउट करने के लिए, और 7 रन जैसे ही हुए तो ऑफिशियली न्यूजीलैंड जो है वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गया है। बहुत ही मुश्किल टास्क थी, क्योंकि इससे पहले वनडे इंटरनेशनल की तारीख में जो सबसे बड़ा विनिंग मार्जिन है वो 290 रन का है। तो पाकिस्तान के लिए 400 रन बनाना, फिर 84 रन पे बांग्लादेश को आउट करना, यानी कि 316 रन से जीतना यकीनन एक टफ चैलेंज था, और पाकिस्तान को इन टफ चैलेंजेस का सामना वर्ल्ड कप के पहले हाफ की वजह से करना पड़ा है। पहले हाफ में हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। वेस्ट इंडीज से हम मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया से हम मैच हारे, पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच था वो बारिश की नजर हो गया, और इसके बाद पाकिस्तान ने यकीनन एक कमबैक किया वर्ल्ड कप में। लेकिन पाकिस्तान की अपनी परफॉर्मेंस सिर्फ काफ़ी नहीं थी, बहुत सारे ऐसे नताइज थे वो पाकिस्तान के हक में आना ज़रूरी थे। अगर वो आ जाते तो पाकिस्तान का चांस सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बन जाता। इसीलिए फर्स्ट हाफ के बाद से ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी कारकर्दगी पर नहीं, बहुत सारे दूसरे नताइज पर भी डिपेंड कर रही थी, और सब जगह यही बात हो रही थी कि अगर ये हो जाए, अगर फलाना हो जाए, अगर ये हो जाता तो शायद पाकिस्तान पहुंच जाता, मगर हुआ नहीं। जो पहला मैच था पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो पाकिस्तान मैच हार गया। अगर पाकिस्तान वो मैच बुरी तरह ना हारता तो पाकिस्तान का शायद रन रेट इतना बुरा ना होता, मगर ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान वो मैच बुरी तरह हारा। इसी तरह अगर पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में बारिश ना होती तो शायद श्रीलंका एक कमज़ोर टीम होने की वजह से पाकिस्तान उनको हरा सकता था, पाकिस्तान को 1 पॉइंट ज़्यादा मिल जाता, मगर ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का एक मुश्किल मैच था इंडिया के साथ। इसी तरीके से अगर धोनी जो कि बड़ा स्लो खेले जब मैच था इंडिया का इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें अगर शायद वो तेज़ खेलते, और अगर इंडिया जो है इंग्लैंड को हरा देता तो शायद पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर जाता। और इसी तरह जैसे आज हमने डिस्कस किया कि अगर आज भी इस 316 रन से हम जीत जाते तो शायद हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते, मगर ऐसा हुआ नहीं। जो कारकर्दगी रही है पाकिस्तान की वो हमारे सामने, उस पर हम तफसीलन बात करेंगे। लेकिन इस वर्ल्ड कप से पहले हमारे प्लेयर्स बड़े पुरुम्मीद थे, जो सीनियर प्लेयर्स हैं ख़ास तौर पे, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये वर्ल्ड कप जीतें, क्योंकि उनके मुताबिक वो बहुत सारे ट्रॉफीज़ जीत चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत चुके थे। लेकिन अगर वो ये वर्ल्ड कप जीत जाते तो वो कह रहे थे कि उनकी जो एक आखिरी ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाती। पाकिस्तान ऑफिशियली अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। आज के मैच पे और इस पूरे टूर्नामेंट पे बात करेंगे, उसके लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान मोहम्मद यूसुफ, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज के मैच के हवाले से बात हो जाए। मोहम्मद यूसुफ साहब, आप मुतमईन हैं जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज किया और 315 रन बनाए, या आप समझते हैं कि पिक्चर बड़ी क्लियर थी और पाकिस्तान को ऑल आउट जाना चाहिए था, स्पेशली पहले 10 ओवर में, जहां पर फखर जमान ने आज बड़ी अजीब सी इनिंग खेली, 13 रन बनाए 31 बॉल पे। आप मुतमईन हैं या आपके ख्याल में और क्या जा सकता था कोशिश? देखें, बहुत मुश्किल था। रियलिस्टिक आप 500 रन नहीं कर सकते। बहुत ही, मेरा मकसद है कि मैं कल एक चीज़ पढ़ रहा था कि 1894 में एक विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, उसमें एक बॉल पे 286 रन बने थे, 5 किलोमीटर वो भागे थे। तो इस तरह की कोई चीज़ होती तो शायद जीत जाते, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। वो जो शॉट था बॉल दरख्त में फंस गया था, ग्राउंड के अंदर एक दरख्त था, बॉल उसमें फंस गया था, जिसकी वजह से 286 रन चाहिए थे। जी हमें 2 दरख्त चाहिए थे और 2 शॉटें चाहिए थी, ताकि हम ये इतने रन कर सकते, और 10 किलोमीटर भागना पड़ना था। लेकिन देखिए, रियलिस्टिक ये था कि इन्होंने सही कोशिश की कि इस मैच को जीतें बांग्लादेश से, कि पिछले 4 मैच हम नहीं जीते हुए पिछले 3-4 साल में, तो ये ठीक था। लेकिन जो इससे फ़खर जमान खेला है, जब देखें ऐसे प्लेयर जब फंसते हैं ना, तो इनके पास रास्ता कोई नहीं होता निकलने का, क्योंकि टेक्निकली बहुत ज़्यादा फ्लॉ है, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है जब तक कि वो अपनी वही गेम ना खेलें घुमाने वाली। जैसे पास में हमारे एक प्लेयर थे, जब तक वो घुमाते नहीं थे और उनको रोकने को कहते तो आउट हो जाते थे। तो इनको यही कहा गया कि तरीके से खेलें, तो उनके लिए मुश्किल हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे प्लेयर को या तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो या फिर आप कहें भी जैसे आप खेलते हैं वैसे ही खेलें।
تو ان کو یہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ آپ نے دیکھ کے کھیلنا، تو دیکھ کے ان سے کھیلا جانا مشکل تھا. تو اوورآل اگر آپ دیکھیں ان کی جو پلاننگ ہے وہ صحیح ہے کہ ہم اس میچ کو جیتے. رنز بہت اچھے ہو گئے ہیں، 315-16 رنز جو ہیں اس وکٹ پہ، بہت اچھے رنز ہیں کیونکہ سنی ڈے ہے. تھوڑا سا بال گرپ کرے گا، ریورس سوئنگ کو فائدہ ہوگا فاسٹ بولر کو. عامر کی آج بہت اچھی اوپر سے نئے بال پہ اس نے بڑی اچھی بالنگ کی، 2 کیچ اس کے آگے گر گئے. لیکن دیکھا جائے تو ہمیں یہ میچ جیتنا ہے، اس کے لیے جو یہ ٹرائی کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. اور دوسری سائڈ دیکھی جائے اس پوزیشن پہ ہم آئے کیے ہیں، وہ کافی چیزیں آپ نے بتائی ہیں. اس پہ میں محمد یوسف صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں. رزاق صاحب سے پہلے آج کے میچ کے حوالے سے، رزاق صاحب آپ بھی متفق ہیں محمد یوسف صاحب کی اس بات سے کہ امپاسبل ٹاسک تھا؟ کہیں درک میں بال گم جاتا تو شاید ہم 286 کر لیتے ایک بال پر، لیکن ادروائز اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹوڈے. دیکھیں امپاسبل ٹاسک اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی کچھ پاسبل کام ہو سکتے ہیں وہ آپ نہ کریں. جیسے پاسبلٹی تھی آپ نیوزی لینڈ کے خلاف 35 اووروں میں 237 رن بنا لیتے، افغانستان کے خلاف آپ 30 اووروں میں 227 رن بنا لیتے، تو یہ تو پاسبل تھا نا. اس وقت کیوں نہیں انہوں نے سوچا کہ یہ چیز پاسبل ہو سکتی ہے؟ اب تو ٹھیک ہے، آپ امپاسبل ہو گیا، آپ تو یہ کہیں گے جی انڈیا میچ نہیں اچھا کھیلا، نیوزی لینڈ اچھا میچ نہیں کھیلا، اگر وہ جیت جاتے تو ہم کوالیفائی کر جاتے. تو پاسبلٹی تو پہلے نظر آ رہی تھی، انہوں نے اویل نہیں کی. جب سر سے پانی گزر گیا اس کے بعد آپ کو چیزیں یاد آتی ہیں کہ ہو یہ چیز ہو سکتی تھی. تو یہ ایک پاکستان کی ٹیم ہے، یہ کوئی محلے کی ٹیم نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کا آئیڈیا نہیں. اتنے کمپیوٹر کا دور ہے آج کل، ہر چیز 5 منٹ میں سامنے نظر آ جاتی ہے. تو اویئرنیس کی بات ہے. یہاں پہ پاکستان ٹیم کے ساتھ جو چیز ہو رہی ہے وہ مینجمنٹ کی طرف سے یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کا ہر پلیئر یہ سمجھتا ہے اگر میں ہٹنگ کروں گا تو میں آؤٹ ہو جاؤں گا. تو آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، کرکٹ میں ہٹنگ بھی ہوتی ہے. ہٹنگ کرنی کسی کو آتی نہیں. پراپر آپ کھیلنے جاتے ہیں، میرٹ پہ کھیلنا جاتے ہیں، رن اینڈ بال کھیلنے کے لیے آپ کو عادت پڑ چکی ہوئی ہے. تو جب آپ کو سم ٹائم آپ کو 4.25 اسکور کرنا پڑے گا تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو یہ چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے ہمارے میں. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ امپاسبل ٹاسک آپ کو ہم کیسے اس کو پاسبل کر سکیں؟ جب پاسبلٹی تھی تب آپ نے اویل نہیں کیا، تو پھر یہی ہونا تھا، پاکستان ٹیم سیمی فائنل سے باہر ہو گیا. صحیح ہے. بہت سارے ایسے مواقع تھے جہاں پر ہم شاید ان کنٹس میں اگر بہتر کھیلتے تو شاید ہمارا چانس بن سکتا. اور اس کے علاوہ بھی جیسے میں نے بتایا اپنے ابتدائی میں کہ کافی سارے اگر مگر تھے. لیکن سکندر بخش صاحب 8 میں سے 5 میچ جیت جائیں گے. اگر آج کا میچ بھی ہم جیت جاتے ہیں، اس پرفارمنس کو اس ورلڈ کپ کی پرفارمنس کو آپ کیسا ریٹ کریں گے؟ اچھی پرفارمنس ہے، 8 میں سے 5 میچ جیت گئے، ایوریج پرفارمنس ہے، یا آپ کے خیال میں بری پرفارمنس ہے؟ میرے خیال سے آپ کو یہ سوال پوچھنا تھا کہ شہزاد صاحب کہ یہ نوبت آئی کیوں. ٹھیک ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم 5 میچ جیت گئے ورلڈ کپ کے اور ہم اس کو تعریفیں شروع کر دیں. آپ یہ پوچھئے کہ یہ نوبت آئی کیوں کہ ہم اس رن ریٹ پہ پھنسے آ کے. آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا، اس لیے کہ آپ کے پاس 18 لوگوں کا سٹاف تھا وہاں بیٹھا، وہ سو رہا تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس اس وقت 40 یا 500 لوگ امپلائی ہیں. کیا ان کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں تھی کہ وہ بتا سکیں کہ رن ریٹ کس طرح جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے؟ جب بھی ڈکورتھ لوئس کے جو میچ ہوتے ہیں اس میں سیکنڈ ٹائم بیٹنگ کر کے ٹیم جیتتی ہے، اس لیے کہ ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے. ادھر تو سیکنڈ اوور کی باری نہیں آئی. اگر آپ سیکنڈ ٹائم بیٹنگ کرنے جائیں تو آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. تو بھائی یہ کرکٹ بورڈ میں جو لوگ بیٹھے تھے، جو سٹاف تھا، جو کمپیوٹر رکھے ہوئے آپ کے پاس، کسی کو نہیں پتا تھا. آپ یہ سوچ رہے ہیں، آپ کا کوچ بتائے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا کوچ کہہ رہا ہے کہ جی میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوں کہ نیوزی لینڈ اچھا نہیں کھیلا. کیا بھائی وہ اس کی پھپھو کی ٹیم تھی کہ جو اس کے لیے وہ میچ جیتتی؟ بھائی میچ تو آپ نے خود جیتنا ہے، دوسرے جیتیں گے آپ کے لیے میچ. کم آن. مطلب یہ ساری غلطی پاکستان کرکٹ بورڈ میں اپوائنٹڈ جو لوگ ہیں ان کی ہے. اب آپ یہ کہہ لیں کہ جب ہم 5 میچ جیت گئے ہمیں ٹرافی مل جانی چاہیے. پاکستان بہت بری طرح ہارا ویسٹ انڈیز سے اور پاکستان کا رن ریٹ وہاں پہ -5 ہو گیا تھا. تو اس کے بعد یہ جو کروشل میچ تھے، جو ایک سوال سن لیجئے، جو مسٹ ون میچز تھے اگینسٹ ویسٹ پہلے آپ انڈیز. بتائیں تو سن تو لیجئے، سوال تو سن لیجئے آپ بتائیں تو کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ ہم نے بہت برا کھیلا تھا. ہم 130 پہ آؤٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے 15-16 اوور میں چیز کر لیا تھا. برا کھیلنے سے نہیں ہوتا. ارے سر برا کھیلنے سے شہزاد صاحب نہیں ہوتا. برا تو کھیل گئے آپ نے کھیلا 13 اوور، آپ پہ کاؤنٹ 20 اوور آپ پہ کاؤنٹ ہوں گے 50 اوور، 30 اوور کا ڈیفیسٹ آ گیا. تو بھائی وہ 30 اوور کا ڈیفیسٹ کہیں تو اتارنا ہے نا. آپ کو اتارنا تھا افغانستان کے خلاف کہ آپ وہاں پہ جیتے 35 اوور میں. آپ کو اتارنا تھا وہ نیوزی لینڈ کے خلاف جہاں آپ جیتے 49 اوور میں.
افغانستان سے آپ جیتے ہیں 50ویں اوور میں. تو یہ تو کوئی بتانے والا تھا نہیں ادھر. اچھا تو یوسف صاحب ایسے ٹائم پر کیا ٹیم فوکس کرتی ہے کہ نہیں یہ میچ جیت جائیں, یا یہ فوکس بھی ساتھ میں کرنا چاہیے تھا کہ یہ میچ جیتنا بھی ہے اور 40 اوور میں جیتنا ہے, کیونکہ نیوزی لینڈ کے اگینسٹ جو میچ ہم نے کھیلا بال جتنا ٹرن کر رہا تھا آسان وکٹ نہیں تھی, کیا ممکن تھا 40 اوور میں وہ چیز کر دیا جاتا ہے, یا اس وقت فوکس ٹھیک تھا کہ یہ میچ ہم نے جیتنا ہے کچھ بھی کر کے؟ دیکھیں پاکستان ٹیم پھنس گئی تھی یہ اپنے 1-2 میچ ہارنے کی وجہ سے, ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا والا میچ. آپ دیکھیں یہ ایسی سچویشن میں تھے جیسے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بال ٹرن ہو رہا تھا سینٹنر کا, وہ اچھا ٹرن ہو رہا تھا, 5-6 اوور سے ٹرن ہوا, اس کے علاوہ کسی بالر کے لیے وہاں ہیلپ نہیں تھی. وہاں یہ کوشش کرتے اور اگر وکٹیں گر جاتی تو یہ وہیں ورلڈ کپ سے باہر ہوتے. ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم لوگ آخر تک چلتے ہیں تاکہ آخر میں ہم یہ کہہ دیں گے جی ہم اس وجہ سے نہیں آئے, یہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ انہوں نے کوشش نہیں کی رن ریٹ بہتر کرنے کی, کیونکہ اس وقت ہار جاتے تو پوری قوم نے ان کو برا بلا کہنا تھا, آپ نے بھی کہنا تھا, ہم نے بھی کہنا تھا. ابھی سمپتی آپ کے ذہن میں بھی ہے, قوم کے ذہن میں بھی ہوگی کہ یہ جی نیوزی لینڈ صحیح نہیں کھیلا یا انڈیا صحیح نہیں کھیلا, یہ 5 میچ جیت گئے ہیں تو اس کے باوجود باہر ہو گئے. تو یہ اگر آپ سوچیں افغانستان کے خلاف 230 رن افغانستان نے بنائے, میں نے میچ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا یہ 230 نہیں یہ 200 رنز ہیں, کیونکہ 30 رنز تو فیلڈنگ میں دے دیں گے, ان کی فیلڈنگ اتنی بری ہے, ہم سے بھی بری فیلڈنگ ہے. پھر 3 کیچ انہوں نے چھوڑ دیے, 2 امپائر نے پکے آؤٹ نہیں دیے, اس کے باوجود ہم بڑی مشکل سے آخری اوور میں جیتے ہیں. تو یہ تو کر ہی نہیں سکتے تھے رن ریٹ بہتر. لیکن یوسف صاحب اپنے چانسز کو میکسیمائز کرنے والی بات ہوتی نا, اس وقت ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ہاں انگلینڈ نے 2 میچز جیتنے ہیں جو کہ ایک انڈیا کے خلاف ہے, نیوزی لینڈ کے خلاف ہے. اگر ہم نیوزی لینڈ کے میچ میں ہی باہر ہو جاتے تو وہ چانس بھی ہم گوا دیتے نا جو ایک تھا ہمارے پاس کہ شاید انگلینڈ ہار جائے. وہ ویسٹ انڈیز آسٹریلیا والے میچ کے بعد پھنس گئے تھے کیونکہ وہ اتنا اچھا چیز نہیں, رن ریٹ کے ساتھ چیز نہیں کر سکتے, نہیں تو انہوں نے افغانستان کے خلاف میچ ہار جانا تھا, نیوزی لینڈ کے خلاف میچ ہار جانا تھا, تو آپ نے وہاں پھنس جانا تھا, اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس کو آخر تک جانے دیں. صحیح. عبدالرزاق صاحب ہماری ٹیم کی ایج بتایا جا رہا تھا 27-28 ہے ایوریج ایج ٹیم کی, اس میں سینئرز بھی ہیں, نئے لڑکے بھی ہیں. اب اس ورلڈ کپ کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں, بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں ہونی چاہیے, کن پلیز آپ کون سے ایسے پلیز ہیں آپ کے خیال میں جو اب مستقبل میں نہیں حصہ ہونا چاہیے او ڈی آئی کرکٹ کے, اور کن کرکٹرز کو ریٹین کر کے ان پہ مزید ٹائم انویسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو ورلڈ کپ کی پرفارمنس ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے, اور آپ جتنی بھی سیریز ہوتی ہیں جو بھی آپ چینجنگ کرتے ہیں پلیئروں میں یا اسکیجول آپ کے بنتے ہیں ٹورز کے, تو ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں ہے, یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے, یہاں پہ ورلڈ کپ کو پیچھے کر چھوڑ دیتے ہیں, تو جو ہوم سیریز ہوتی ہے تو اس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں جی یو اے کی پچوں پہ کسی نے 200 کر دیا, کسی نے 150 کر دیا, اور ہمیں جب ٹیمیں نہیں ملتی ہم زمبابوے کی طرف بھاگتے ہیں. ہم کینیا تو نکل گئی, ورنہ کینیا کو بھی انہوں نے اپروچ کرنا تھا کہ وہ بھی آگے کھیلے. تو ایسی ٹیمیں ہم لے کے آگے تھے. اب ہمارا ٹارگٹ ہے سری لنکا, سب سے ویکسٹ ٹیم ہے اس وقت, اس کے خلاف 5 ون ڈے ہوں گے, 5 ٹیسٹ ہوں گے, 3-4 T20 ہوں گے, وہاں پہ آپ کی ایوریج پلیئروں کی بڑی اچھی بن جائے گی. اس چیز کو لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. جب ورلڈ کپ میں آتے ہیں وہاں پہ وہ ٹیمیں نہیں ملتی آپ کو. تو اوور آل دیکھا جائے ورلڈ کپ میں آپ اچھی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف ہارے, انڈیا کے خلاف ہارے, ویسٹ انڈیز ٹھیک ہے ان کا پہلا میچ تھا, بہت اچھا کھیلے, آپ ہارے, تو یہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ اس چیز کو بلیم نہیں کر سکتے کہ جی کہ ہمارا ایک میچ واش آؤٹ ہو گیا یا انڈیا میچ ہار گئی یا نیوزی لینڈ ہار گئی. آپ کے پاس 2 اپرچونٹی تھی نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف, اگر آپ اچھا کھیلتے, تیز کھیلتے. اب کرکٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ آج بھی انہوں نے اسٹڈی کرکٹ کھیلی ہے, بالکل میرٹ پہ کھیلا ہے, تو آپ نے 316 رنز بنائے ہیں. تو اگر یہ پاکستان کو میچ یہ کوالیفائی کرنے کے لیے 350 کرنا پڑتا تو کیا کرتے آپ مجھے بتائیں. یہ بھی شارٹ کھیلتے تو آؤٹ ہو جاتے, پھر انہوں نے کہنا جی کہ ہم نے تو چانس لیا, ٹرائی کیا. تو یہ جو فیئر ہے یہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے, یوسف بھائی نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا کہ یہ اپنے آپ کو سیف کر رہے ہیں کہ جی کہ ہمارے ساتھ بیڈ لک. آپ اس بات کو کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آخر میں پاکستان کے لیے 4 میں سے 4 میچ جیتنا ضروری تھے, آپ پینک ہو کے کھیلے ہیں, آپ ڈر کے کھیلے ہیں, آپ کو چانسز ملے ہیں, آپ نے ویل نہیں کیے. یہ پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس ہے یہ ورلڈ کپ میں. رزاق صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, پہلا ہاف تو ہم نے بہت برا کھیلا, اور شاید سیکنڈ ہاف میں بھی افغانستان کا میچ ہم نے بہت ٹائٹ کر دیا, آسانی سے چیز کر لینا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی جب ٹیم ڈاؤن ہو, انڈر پریشر ہو, 4 میں سے 4 میچ جیتنے ہوں, اور اگر آج کا میچ ہم جیتے تو وہ 4 میں سے 4 ہو جائیں گے. اس پہ آپ کے خیال میں کریڈٹ نہیں جاتا ٹیم کو, اور جس طرح ٹیم نے کم بیک کیا ہے؟ اس سے پوچھا
مجھ سے پوچھ رہے شہزاد صاحب رزاق کس سے صاحب پوچھ سے۔ رہے ہیں آپ تینوں؟ رزاق صاحب دیکھیں بات یہ کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ ٹیم کے لیے کوئی نہیں کھیلا. جتنے پلیئر ہیں وہ انہوں نے اپنی پرفارمنس اپنی ایوریج جیسے بھی آپ پاس ابھی دیکھا آپ نے جو ہمارے جو کرنٹ پلیئر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میری 56 کی ایوریج تھی تو میں میرٹ پہ سلیکٹ ہوا. تو آپ اس چیز کو مینٹین رکھ رہے ہیں پر پاکستان ٹیم کی رینکنگ جو ہے وہ 7ویں نمبر پر ہے. ورلڈ کپ کے آپ سیمی فائنل میں کوالیفائی نہیں کیا تو یہ ہمیں پرفارمنس نہیں چاہیے. اگر آپ نے اپنی ایوریج سیٹ کرتے رہنا ہے تو پھر وہ آپ کو اس چیز کو آپ کو کرکٹ سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ قبول ہو. ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے, ہمیں بڑا وہ پلیئر امپورٹنٹ چاہیے ہے جو ٹیم کے لیے کھیلے, جو پاکستان ٹیم کو جتائے. سکندر صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا لیکن پہلے محمد یوسف صاحب سے ذرا پوچھ لوں کیونکہ آپ نے ایک سال میں 1700 رن سکور کیے تھے. امام صاحب کا آپ نے یہ امام الحق کا بیان ابھی آپ نے سنا ہوگا, ورلڈ کپ سے پہلے انہوں نے کہا میرا 55 کا ایوریج ہے, میں تو آٹومیٹک سلیکشن ہوں. 30-35 ون ڈے کھیلے تھے اس وقت, انہوں نے غالباً 25 ون ڈے کھیلے تھے. آپ جب ایک سینئر پرو ہو گئے تھے, سکور کر رہے تھے, آپ کیا سمجھ جاتے تھے کہ میں آٹومیٹک سلیکشن ہوں اور باقاعدہ میڈیا پہ جا کے بھی اعلان کر دیتے تھے؟ کیونکہ میں نے کبھی سنا نہیں ہو وراٹ کوہلی یا اے بی ڈی ویلیئرز جیسے پلیئرز نے بھی یہ کہا کہ ہم آٹومیٹک سلیکشن ہیں. نہیں, اللہ کا شکر ہے ہمارے پہ کبھی ایسی بات اٹھی نہیں, انگلی اٹھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں یا میڈیا پہ یا عوام جو بھی ہے کہ ان کے چچا جو ہے سلیکٹر ہیں, لیکن بعض کا یہ چیزیں بھی انسان کے لیے غلط ہو جاتی ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے اس نے پرفارمنس دی ہوئی تھی, یہ سب اس کو بولنا نہیں. اس میں ایڈ کرتے جائیں زمبابوے کی اور سری لنکا کے میچ نکال دیں تو پھر ایوریج نکال دیں. اب دیکھیں, اب یہ تو پوری ٹیم اسی طرح کھیل رہی ہے, ہم تو کب سے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں اس نے رنز کیے ہیں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو اس کے فلا ہے وہ بھی اس کو ٹھیک کرنے پڑیں گے. میں اس چیز کو مانتا ہوں جی 55 کی ایوریج ہے, کسی کی 60 کی ہے, کسی کی 50 کی ہے, لیکن آپ کو کوالٹی کرکٹ بھی کھیل کے دکھانی ہوگی. ٹھیک ہے ورلڈ کپ ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے, کسی ایک ٹیم نے جیتنا ہے, پاکستان اگر نہیں بھی جیتی, لیکن اگلے 4 سال میں آپ نے اچھی کرکٹ کھیل کے دکھانی ہے, اچھی ٹیموں کے خلاف اچھی وکٹوں پر. سکندر پاک صاحب اب آپ بتائیے, یہ جو 15 کھلاڑی گئے تھے اس میں سے آٹومیٹک سلیکشن کس کس کی ہو جانی چاہیے ورلڈ کپ کے بعد؟ دیکھیں میں 2003 کی بات ہے, 2003 میں جب میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو میں پاکستان ٹیم کے ساتھ تھا, تو اس میں انضمام نے صرف 19 رن کیے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو جو ابھی آپ بات کریں نا کون سے لڑکوں کو ریٹین کرنا چاہیے, اگلے 4 سال بعد انضمام الحق کپتان تھے اس ورلڈ کپ کی ٹیم کے جو 2007 میں گئی تھی. ٹھیک ہے, اور پھر وہاں پہ کیا ہوا وہ میں اس پہ بات نہیں کر رہا. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ لڑکے وہی رہتے ہیں, ایک آدھا چینج آزو بازو میں ہوتا ہے, باقی جو لڑکے کھیلنے والے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. اصل چینج ہونا چاہیے کہ جو کرکٹ کھلاتے ہیں, جو کرکٹ کو آرگنائز کرتے ہیں, جو کرکٹ کی پلاننگ کرتے ہیں, جو کرکٹ کو میں سلیکشن کرتے ہیں, جو لڑکوں کو پک کرتے ہیں, اصل چیز انڈر 19 ہے. وہاں سے آپ کو جب تک آپ کرکٹ کا سیٹ اپ صحیح نہیں کریں گے, ان لوگوں کو فارغ نہیں کریں گے جو پچھلے 20 سال سے وہاں پہ کرکٹ رن کر رہے ہیں, جب تک آپ بہتر نہیں کریں گے. لڑکے یہی کھیلیں گے, لڑکے ان میں سے ایک دو دائیں بائیں ہوگا, دوبارہ گھوم کے آ جائے گا. ابھی میں نے آپ کو مثال دے دی, 2003 میں انضمام کے صرف 19 رن تھے, 2007 میں وہ کیپٹن تھا پاکستان ٹیم کا, تو وہ بہت بڑا کھلاڑی تھا. مگر صاحب ہمارے یہاں ہمیشہ جب بھی بری پرفارمنس ہوتی ہے زیادہ کرٹیسزم بورڈ پر اور مینجمنٹ پہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی ٹورنامنٹ میں ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ 10 میں سے 8 سیریز جیتی ہوئی آ رہی تھی, بڑا اچھا پرفارم کر رہے تھے, اور وہ 2 میچ جیت سکے, خالی 2 یا 3 میچ جیت سکے, 2 میچ جیتے انفیکٹ ابھی تک انہوں نے. تو وہاں پہ تنقید پلیئرز پہ ہوتی ہے کہ پلیئرز آن دا ڈے ان دا ٹورنامنٹ پرفارم نہیں کر سکے. ہم ڈائریکٹ اس کو بورڈ پہ لے جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا نہیں دیکھیں, انہوں نے جو غلطی کی ہے, انہوں نے 2 بوڑھے پلیئر لیا ہے. اسٹین کو لیا ہے, وہ بغیر کھیلے بھاگ گیا. ٹھیک ہے, عاملہ کو انہوں نے بہت ٹرسٹ کر کے لائے تھے, وہ سکور نہیں کر سکا. 2 بڑے پلیئر بیچ میں سے نکلے نہیں, سینئر, ان کی غلط سلیکشن تھی. ان کو اے بی ڈی ویلیئرز نے آفر کی تھی, انہوں نے منع کر دیا, انہوں نے کہا ہم اپنے اصولوں کو نہیں بدل سکتے. صحیح. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں انڈر 19 کا بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ میں, ہماری انڈر 19 ٹیم ساؤتھ افریقہ کے ہوم گراؤنڈ میں بڑا زبردست پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہے کہ بورڈ اچھا نہیں ہے, سلیکٹرز بہت اچھی بات ہے, لیکن انڈر 19 وہاں پہ تو اچھا پرفارم کر رہی ہے. سب سے زیادہ شہزاد صاحب آپ پتہ لگائیے, سب سے زیادہ بےمانی جو ہوتی ہے یا غلط سلیکشن ہوتی ہے وہ انڈر 19 میں ہوتی ہے. پچھلے سلیکٹرز پہ تو یہ الزام لگ گیا تھا کہ انہوں نے پیسے لے کے کھلائیں. لڑکوں نے آ کر بتایا کہ ہم سے پیسے مانگے گئے تھے سلیکشن کے لیے. تو بس سب سے امپورٹنٹ جو دنیا کی کرکٹ یا ہماری کرکٹ کے لیے ہے وہ انڈر 19 ہے. ایمانداری سے وہاں سلیکشن ہو,
ان کی اچھی کوچنگ ہو تو آپ کو فیڈ بیک مطلب آپ کو فیڈ مطلب کیا کہتے ہیں آپ کو پروڈکٹ ملتی جائے گی. وہ گراس روٹ ہوتا ہے, وہاں سے نکل کر آپ کو اچھے لڑکے ملتے ہیں. تو لڑکے یہی رہیں گے, آپ کو سسٹم اور وہ لوگوں کو تبدیل کرنا ہے جو صدیوں سے کرکٹ بورڈ میں جمے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. محمد یوسف صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں یہاں سے آگے کیسے بڑھیں؟ کیونکہ ابھی جو میں نے سنوایا اس میں شعیب ملک صاحب خواہش کر رہے ہیں کہ وہ اگلا T20 ورلڈ کپ کھیلیں. حفیظ نے ابھی تک ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کر دیا. آپ کے خیال میں ان کو کافی وقت مل چکا ہے, اب نئے لڑکوں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, اگلے 4 سال کے لیے سوچنا چاہیے؟ دیکھیں آپ مجھے اور رزاق کو پوچھیں گے تو ہم کہیں مجھے بھی کھلا لیں, لیکن بنتا نہیں ہے ہمارا, یہ غلط ہے. جو پلیئر نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں 13 کی ایوریج تھی شعیب ملک کی انگلینڈ میں پچھلے 20 سال میں, تو یہ تو مجھے پتہ ہے, میرا اور لوگوں کو بھی پتہ ہوگا, سلیکشن کمیٹی کے ہیڈ کو بھی پتہ ہوگا, تو یہ غلط کیا لے کے جانا. اب جو آگے ان کو T20 میں سلیکٹ کریں گے یہ ان کی زیادتی ہوگی, شعیب ملک کی زیادتی نہیں ہے کہ وہ تو کھیلنا چاہے گا, وہ خواہش ظاہر بھی کر رہا ہے, لیکن جو ان کو کھلائیں گے ان کی زیادتی, کیپٹن ہو, سلیکشن کمیٹی ہو اور کوچنگ سٹاف, ان کی یہ زیادتی ہوگی پاکستان کے ساتھ, اپنے ساتھ نہیں, پاکستان کے ساتھ. وہ تو کہیں نہ کہیں سے آنا چاہیں گے, لیکن ہمیں نہیں لینا, ہمیں آگے دیکھنا, نئے پلیئرز دیکھیں, انڈر 19 کے جو پلیئر پرفارم کر کے آ رہے ہیں بیٹسمین, ان کو گروم کریں, ان کو کانفیڈنس دیں, ان پہ محنت کریں, ان کو اچھا کریں, ان کو آگے لیں. کوہلی انڈر 19 سے آیا, صحیح, پاسٹ میں ہمارے بہت سے پلیئر انڈر 19 سے آتے تھے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. محمد یوسف صاحب, عبدالرزاق صاحب, سکندر ساتھ موجود تھے اور اس پورے ٹورنامنٹ میں ہم نے ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا ہے. پاکستان اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. یہ میچ جیتنے کے 104 پہ 3 آؤٹ ہو چکے ہیں بنگلہ دیش کے, لیکن جیسے ہم نے ڈسکس کیا امپاسبل ٹاسک تھا پاکستان کے لیے آج سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنا, اور پاکستان اب آفیشلی ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا اس میچ کے بعد. اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے سے متعلق آج لائے عمل کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے, اور آج رہبر کمیٹی نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو چیئرمین شپ سے ہٹانے اور حکومت مخالف تحریک چلانے کا ایجنڈا بھی تیار کر لیا ہے. اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے, لیکن اپوزیشن پر خود اس وقت کڑا وقت چل رہا ہے. اپوزیشن جماعتوں کی APC کے تحت بنائی گئی رہبر کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوا, جس میں 9 اپوزیشن جماعتوں کے 11 نمائندگان نے شرکت کی. اجلاس میں اپوزیشن نے حکومت مخالف احتجاجی تحریک چلانے اور چیئرمین سینٹ کو ہٹانے سے متعلق مشاورت کی. اجلاس کے بعد رہبر کمیٹی کے شرکاء نے پریس کانفرنس کی اور حکومت کے خلاف باقاعدہ لائے عمل کا اعلان کیا. اپوزیشن کی رہبر کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن 9 جولائی کو چیئرمین سینٹ کے خلاف سینٹ میں قرارداد جمع کروائے گی, اور 11 جولائی کو رہبر کمیٹی کے اگلے اجلاس میں اپوزیشن چیئرمین سینٹ سے متعلق اپنے متفقہ امیدوار کا نام کا اعلان کریں گے. چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تاریخ 9 جولائی کو باقاعدہ سینٹ سیکریٹریٹ میں ریزولوشن جمع کرائی جائے گی. متفقہ نئے چیئرمین کے نام کا اعلان ہم 11 جولائی کو کریں گے. 11 جولائی کو اپوزیشن اپنے امیدوار کا اعلان کرے گی. اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ چیئرمین سینٹ حکومت کے ماتحت ہیں, اور اسی لیے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا حکومت کے خلاف احتجاج کا ایک طریقہ ہے. یہی نہیں, رہبر کمیٹی نے 25 جولائی کو یوم سیاہ منانے کو بھی حتمی شکل دے دی ہے. کمیٹی کے مطابق 10 جولائی سے قبل اپوزیشن جماعتیں باہمی مشاورت سے جلسوں کا اعلان کریں گی, اور 25 جولائی کو اپوزیشن پاکستان کے 4 صوبوں کے دارالحکومت میں بڑے جلسے کریں گے. 25 جولائی کو 2018 الیکشن میں دھاندلی کے خلاف, جس کے نتیجے میں مہنگائی, بے روزگاری بڑھی, پشاور میں یوم سیاہ جلسہ عام میں جس میں رہبر کمیٹی کے ممبران شرکت کریں گے. اجلاس میں شامل پارٹیوں کی صوبائی تنظیمیں 10 جولائی سے قبل باہمی مشاورت سے جلسے کے انتظامات کریں گے. اپوزیشن نے اپنا لائے عمل تیار کر لیا ہے. حکومت اس کا مقابلہ کیسے کرے گی, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی صداقت علی عباسی, اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں PMLN کی رہنما مریم اورنگزیب صاحبہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آج جو رہبر کمیٹی ہے صداقت علی عباسی صاحب, اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جلسے جلوس بھی ہوں گے, اور سب سے پہلا جو قدم ہے وہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا ہے. اب آپ کی جماعت جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, لیکن نمبر آپ کے ساتھ نہیں ہے. کیسے بچائیں گے چیئرمین سینٹ کو, اور آگے کیسے مقابلہ کریں گے جب یہ سڑکوں پہ نکلیں گے؟ تو بہت شکریہ جی. دیکھیں, دونوں گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. پہلے تو یہ اپوزیشن کہتی تھی کہ یہ ہمیں بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے, ایک لات مار کے حکومت گرا دیں گے, کونی مار کے پتہ نہیں کس کو گرا دیں گے.
تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں. یہ تو ایک ان کا سیاسی ایک ان کے پاس کارڈ ہے, نمبر گیم میں وہ کر سکتے ہیں. رہی بات کہ اپوزیشن کی تحریک کی, تو اپوزیشن تحریک اس لیے چلا رہی ہے کہ میاں صاحب اور زرداری صاحب اندر ہیں. تو ہمیں تو یہ میاں صاحب نے بتایا تھا کہ زرداری صاحب بڑے ڈاکو ہیں, وہ یہاں سے پیسے لے کے چلے گئے ہیں, وہ جو $60 ملین لے کے چلے گئے ہیں وہ اکیلے نہیں کھائیں گے, وہ یہاں سے ڈاکو لے کے پیسے تو وہ جا کے سرے محل انہوں نے بنا لیا. اور ابھی 2018 میں زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بہت بڑے معاشی درندے ہیں, اور اگر اب انہوں نے ان کو نواز شریف صاحب کو معاف کیا تو ان کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے قوم کو پتہ ہے آپ کی بری پرفارمنس نے ان کو ایک کر دیا ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں. اس کے ساتھ جناب فضل الرحمان صاحب کا وہ بیان یاد کر لیں, انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ابھی تحریک چلا لو ورنہ آپ سب نے جیل میں جانا ہے. تو جیل میں جانے کے بعد کیا تحریک چلے گی؟ تو یہ تو ہماری پرفارمنس ابھی شروع نہیں ہوئی تھی, یہ اس وقت سے ہیں. بہرحال تحریکیں چلتی ہیں لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی سے, اور یہاں لیڈرشپ جو ہے وہ ایک تو سزا یافتہ ہیں اور دوسرے سزا کے عین قریب ہیں. لہٰذا ان دونوں کا ان کا جو ریپوٹیشن ہے وہ ان دونوں نے ہمیں بتائی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سڑکوں پہ نکلیں گے ہی نہیں, یا اگر نکلیں گے تو کامیابی حاصل نہیں ہوگی؟ دیکھیں سڑکوں پہ نکلیں گے, اس قوم کو آج جو مہنگائی جو معیشت کا ایک بڑا گرداب میں ہے وہ ان دونوں کی وجہ سے ہے. تو یہ نکلیں گے ضرور اپنے آپ کو بچانے کے لیے, پریشر ڈالنے کے لیے, لیکن قوم ان کے ساتھ نہیں نکلے گی, بیکاز قوم نے بڑی مشکلوں سے یہ 30-40 سال کی لوٹ مار سے اور مس گورننس سے اور یعنی کہ گورنمنٹ میں رہ کے گورنمنٹ کے وسائل استعمال کر کے اپنے ذاتی کاروباروں کو 4-5 بر اعظم تک پھیلانے والوں کو کے سامنے قوم کا نقشہ ہے. لہٰذا یہ ایفرٹ اپنے آپ کو بچانے کی اور گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کی کہ شاید ان کا خیال ہے کہ ان کی طرح ان کو یہاں NRO مل جائے گا. مریم صاحبہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے قائدین کو بچانے کے لیے ہیں, اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جیل میں ہیں, آصف علی زرداری صاحب جیل میں ہیں, حمزہ شہباز جیل میں ہے, جو سینئر قیادت ہے دو بڑی جماعتوں کی, اگر وہ جیل میں ہوں گے یا عدالتوں کا سامنا کر رہے ہوں گے یا نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہوں گے, تو ایسے میں تحریک کیسے چلا سکیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو یہ 10 ماہ سے ان کا جو چور ڈاکو کا بیانیہ ہے, میرا ان سے سوال ہے جو اتنی انہوں نے ابھی تمہید باندھی, یہ تو 10 ماہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اور جو آپ نے بڑی اچھی بات کی شہزاد کہ جو ان کی نالائکی نااہلی پرفارمنس عوام کے ساتھ ظلم اور سزا, میں نے پتہ نہیں کب کہہ دیا نالائکی نااہلی, پتہ نہیں میں نے کب کہہ دیا, خیر آپ کہہ رہی ہیں تو کہا کہ ان کی پرفارمنس نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا ہے ملک کی خاطر, یہ آپ نے بات کی. جی بالکل, میں کبھی ایسی بات آپ نے اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیا ہے مزید, بہت شکریہ. وہ میرا تجزیہ ہے جی, وہ 10 ماہ کا پاکستان کی 22 کروڑ عوام کہہ رہی ہے, شہزاد اقبال کہے یا نہ کہے اس سے فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں, NRO نہیں دیں گے, میں فلانا کر دوں گا. میری بات سنیں, جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ NRO نہیں مانگتے, وہ عدالتوں میں اپنا جواب دے رہے ہیں, وہ جیل میں اپنے ریمانڈ دے رہے ہیں. آپ کی طرح معلم جبا کیس پارلیمنٹ PTV پہ حملے کے مفرور قیدی مفرور ملزم نہیں ہیں, آپ وہ سب جواب دے رہے ہیں. علیمہ باجی اور جہانگیر ترین کی طرح NRO نہیں لے چکے, ہر ایک پائی کا جواب دے رہے ہیں. سر یہ اب بیانیہ بس کریں, لوگوں کو روٹی دیں, لوگوں کی مہنگائی ختم کریں, روزگار دیں, کاروبار دیں, صنعت دیں واپس, جو 10 ماہ کے اندر ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے اور یہ جھوٹے بیانیے کی وجہ سے جو اس وقت جاری ہے. پلان کیا ہے؟ ایک تو آپ لوگوں نے کہا سینٹ چیئرمین کو ہٹانا ہے, پھر جلسوں کا اعلان کریں گے, مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے فوری طور پہ, یا اس میں کچھ وقت لگے گا؟ کیونکہ آج ایک یہ بھی اعلان ہوا ہے کہ جو رہبر کمیٹی ہے اس کا سربراہ ہر پارٹی سے ہوگا 2 ماہ کے لیے, تو 9 پارٹیز ہیں, ایسے تو 18 مہینے کا جو ہے وہ ایک پلان نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ لمبا چلے. دیکھیں شہزاد, ہم ایک میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے جمہوریت کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں. یہ لوگ نہ یہ سمجھ سکتے ہیں جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں, جو ووٹ چور ہوتے ہیں, جو مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوتے ہیں, ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. اگر ہم نے ملک کے اندر کسی قسم کی افراتفری ان کی طرح کنٹینر لانا ہوتا تو ہم اسمبلی میں نہ جاتے. ہم نے 10 ماہ میں پاکستان کی عوام کو یہ باور کرایا کہ جب حقیقی ترجمان حقیقی مینڈیٹ لے کر نہیں آتے تو ملک کا یہ حال ہوتا ہے جو 10 ماہ کے اندر اس نالائق نااہل حکومت نے کر دیا ہے. یہ پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. عوام جو ہے, جو جن 2-4 لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا, اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے معافیاں مانگ رہے ہیں. جو لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, بند کمروں میں چیئرز پہ بیٹھ کے دوسروں پہ تہمتیں لگاتے ہیں اور بیانات دیتے ہیں, یہ عوام میں نہیں جا سکتے.
ملک اور قوم اور عوام کا یہ حالت ان لوگوں نے کر دی ہے۔ لیکن مریم صاحبہ اتنی بری اگر پرفارمنس ہے، جب اپوزیشن مل کر احتجاج کرنا چاہتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے ایم پی ایز ان سے جا کے ملاقات کرتے ہیں، ان کی پالیسیز پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے پھر؟ دیکھیں اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی، کیونکہ جتنے لوگوں کا انہوں نے نام لیا اس میں سے تردید آ گئی۔ جو باقی لوگ تھے ان کے پاس جہانگیر ترین ہے، اور نہ ہم ہارس ٹریڈنگ کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے ملک کو واپس 92-80 کی سیاست پر نہیں لے کے جانا۔ یہ 2019 ہے، ہارس ٹریڈنگ کے یہ لوگ بادشاہ ہوں گے، ان کے پاس ATM مشینیں ہیں، ہمارے پاس نہ ہیں، اور نہ ہمارا یہ مقصد ہے، اور نہ ہم اس سیاست میں بلیو کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے نیب چیئرمین کا، میں سنوا دیتا ہوں، اور ایک سوال تھا جو بار بار لوگ کرتے تھے خاص طور پہ حکومت وقت سے، کہ اگر احتساب سب کا ہو رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کیس شروع ہونے سے پہلے، اور علیم خان کے علاوہ ہم نے کوئی شخصیت دیکھی نہیں جو کہ PTI سے تعلق رکھتی ہو یا حکومت میں ہو جس کو جیل میں ڈالا گیا ہو۔ تو نیب چیئرمین نے کل جو بات کی بڑا واضح کر دیا، اس کا جواب دے دیا، اس سوال کو سب ڈھونڈ رہے تھے اس کا جواب، سنیے کیا کہہ رہے تھے نیب چیئرمین۔ فرض کیجئے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ 35 سال 40 سال برسر اقتدار رہا، اور ایک طبقہ کچھ مہینے برسر اقتدار رہا، تو 35-40 سال کا حساب کرنا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد جو لوگ مہینوں کے حساب سے برسر اقتدار آئے پھر ان کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا، اور اس وقت ان کا بھی حساب کتاب کیا جا رہا ہے۔ جی، تو صداقت علی عباسی صاحب، جو سوال تھا کہ حکومت کے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا، بڑا واضح طور پہ نیب چیئرمین نے بتا دیا کہ جو 30-35 سال تک رہے ان کا احتساب پہلے ہوگا، جو اس وقت حکومت میں ہے 12 ماہ سے ان کا احتساب بعد میں ہوگا۔ تو بڑی کلیئر لائن ہے یہ۔ تو پہلے تو مریم صاحبہ نے کہا کہ ہم نے ان کو چور کہا ہے، میری شاید انہوں نے بات سنی نہیں۔ میں نے کہا زرداری صاحب کتنے بڑا چور ہیں، یہ ہمیں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے بتایا، اور بار بار بتایا، میں وہ جملے ریپیٹ نہیں کر رہا۔ اور نواز شریف کتنے بڑے معاشی درندے ہیں، یہ ہمیں زرداری صاحب نے ابھی کوئی 10 مہینے پہلے مہینے بتایا تھا، اس لیے وہ تو ہم کیری فارورڈ کر رہے ہیں۔ اب جو نیب کے چیئرمین جیسے ان کا، میں کوئی ان کی نمائندگی تو نہیں کر سکتا، لیکن جو میں نے ان کا سمجھی ہے بات وہ یہ کہ اس سے تو آپ کو بڑا اعتماد ملنا چاہیے، آپ کے جو وزیر جن کے خلاف کیسز ہیں وہ بڑے پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہماری باری ابھی نہیں آنی ہے فوری۔ انہوں نے کوانٹم کی بات کی ہے کہ ایک 40 سال 35 سال سے اگر کوئی لوگ یہی لوگ مطلب شکلیں بدل کے آتے رہے اور کیا کہتے ہیں وہ اپنی باریاں لگا کے آتے رہے، تو ان کا اشارہ اس طرف تھا۔ آپ نے کہا خالی علیم خان اندر ہے، علیم خان باہر ہے، سبتین خان ہمارے وزیر ہیں۔ علیم خان جیل میں گئے تھے، ان کو بیل مل گئی، سبتین خان ہے، لیکن ان کے بھی دونوں کیسز پرانے 2005 اگر نیب چیئرمین کی بات پہ جائیں تو 10 مہینوں میں ہمارے 2 بندے اندر چلے گئے، تو وہ تو مہینوں کا حساب لگائیں تو 40 سال کے۔ لیکن وہ جو کیسز ہیں وہ 2004-05 کے ہیں، جب وہ کاف لیگ میں تھے اس دور کے کیسز ہیں۔ معلم جبہ کیس نہیں ہے، ہیلی کاپٹر کیس نہیں ہے، ان پہ تو کسی کو ابھی تک نہیں اریسٹ کیا گیا۔ لیکن اب دوبارہ سے میں کوئی نیب چیئرمین کی نمائندگی تو کر نہیں رہا، نیب سپوزڈلی ہم نے مسلم لیگ نون سے انہیرٹ کیا ہے، ایک بندہ نہیں چینج کیا، ایک قانون کی شکل نہیں چینج کی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کو 5 سال جو نیب بہت پسند تھا اور انہوں نے اس کو رکھا، اگر نہ ہوتا تو تبدیل کرتے۔ آج ان کو بہت ہی برا لگ گیا، کیونکہ یہ نیب شاید جس طرح نیب کو انہوں نے پر کاٹنے تھے اور اس کے ناخن تراشنے تھے اور اس کو دبا کے رکھا تھا، نیب کو ہم نے صرف اتنا کیا ہے کہ ہم نے اس پہ رکاوٹ نہیں ڈالی۔ لہذا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایک دوسرے کو چور چور کہنے والے جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ دوسرے کو الزام دیتے ہیں۔ مریم صاحب، آپ کو سیاسی انتقام ہے، آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ اعتراض اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پالیسی نیب کی بڑی کلیئر ہے، جو 35-40 سال تک راج کیا ہے، جنہوں نے ان کے کرپشن کیسز زیادہ ہیں ان کو پہلے پکڑا جائے گا۔ یہ جو موجودہ حکومت ہے جو اس کے 12 مہینے ہوئے، اس کا بھی احتساب ہوگا لیکن بعد میں ہوگا۔ شہزاد، پہلے تو مجھے صداقت بھائی کی آنیسٹلی بات سمجھ آئی نہیں کہ وہ جواب کیا دے رہے تھے، وہ کس کا جواب دے رہے تھے، وہ مجھے جواب دے رہے تھے یا زرداری صاحب کو دے رہے تھے یا نیب کو دے رہے تھے۔ باقی بات نیب چیئرمین کی جو جاوید چودھری صاحب کے کالم میں تفصیلات ہیں، انہوں نے آج تک تردید نہیں کی، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق اس پورے کالم کی خود کر دی، اسی جو ابھی آپ نے بیان دکھایا ہے، اور وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو حکومت ہے اور حکومت کے اتحادی ہیں، اگر میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ حکومت گر جائے گی، اور اس کی ساری جو اعلیٰ مثال ہے وہ ان کی اپنے اعمال سے ہے۔ ایک تو 10 ماہ سے وزیر اعظم سے لے کے وزراء سے لے کے کرائے کے ترجمان سے لے کے ہر آدمی نیب کی ترجمانی کر رہا ہے۔ جس نے پکڑے جانا ہوتا ہے نیب سے، وہ 10 دن پہلے ان کے اپنے ترجمان اور وزیر اعظم خود بتا دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم حساب دے رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں احتساب جو ہے وہ جو ہم سے جو کرنا ہے دھمکیاں نہ دیں۔ آپ نے انکوائری کمیشن بنائے، نیب 1 نیب 2، اس کے بعد آپ وہ جو
آلریڈی ایف آئی اے آپ کے پاس موجود ہے جو جہانگیر ترین جس میں ٹھیک ہے ممنوع ٹھیک ہے قرار بہت پایا بہت ہے، شکریہ وہ بہت بہت شکریہ کریمہ مریم باجی اورنگزیب کچھ نہیں صاحبہ کر بہت بہت سکتی۔ شکریہ ستاقی صاحب آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں شامل کریں گے بریک اس کے بعد ایک اور اہم ایشو پہ بات کریں گے آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو چکا ہے معاہدے کی تفصیلات کیا کیا ہے اور جو اس وقت معاشی بحران ہے اس کا ذمہ دار آئی ایم ایف نے کس کو ٹھہرایا ہے کن پالیسیز کو ٹھہرایا ہے اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 3 سال کے لیے 6 ارب ڈالر کے مالیاتی پیکج کا معاہدہ طے پا گیا ہے معاہدے کے تحت پاکستان کو فوری طور پہ 1 ارب ڈالر کی رقم جاری کی جائے گی جبکہ بقیہ رقم 39 مہینوں کی مدت میں جاری کی جائے گی آئی ایم ایف کے ابتدائی شرائط پر پورا اترنے کے بعد جو معاہدہ طے پایا ہے وہ کچھ سخت شرائط سے جڑا ہے مگر ان سخت شرائط کے لانگ ٹرم نتائج پاکستان کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں کل جاری ہونے والے آئی ایم ایف کے اعلامیے میں ماضی کی معاشی پالیسیوں کو موجودہ معاشی بحران کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے ماضی میں ڈالر کی قدر کو زبردستی روکے رکھنے اسٹیٹ بینک کو آزادانہ فیصلوں سے روکنے اور معاشی معاملات میں سیاسی مداخلت کو معاشی بحران کی وجہ قرار دی گئی ہے آئی ایم ایف نے اعلامیے میں پاکستان کو معاشی بحران سے چھٹکارا دلانے کے لیے جو شرائط بیان کی ہیں ان کے مطابق پاکستان میں ڈالر کی قدر کا تعین مارکیٹ آزادانہ طور پہ کریں گی بجلی گیس کی قیمت میں حکومتی مداخلت نہیں ہوگی جبکہ ریونیو کی شرح کو 4 سے 5% تک بڑھایا جائے گا اعلامیے کے مطابق آئی ایم ایف یہ بھی چاہتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی آزادی کو یقینی بنایا جائے اور بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی مدد نہ لی جائے آئی ایم ایف نے شرائط میں توانائی کے شعبے میں اصلاحات کو ضروری قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ یا کمی کے فیصلوں کو سیاسی مداخلت سے دور رکھا جائے اور وقت کے ساتھ ساتھ انرجی سیکٹر کے خساروں کو ختم کیا جائے آئی ایم ایف اعلامیے میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ کرپشن کے خاتمے کی کوششوں میں مزید تیزی لائی جائے معاشرے کے سب سے غریب طبقے کو محفوظ رکھنے اور خواتین کے معاشی حقوق کو یقینی بنانے میں بھی آئی ایم ایف کی ترجیحات میں شامل ہے آئی ایم ایف کے مطابق سماجی بہبود کے منصوبوں کے وسائل مہیا کرنے سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے ٹیکس نظام میں موجودہ بنیادی کمزوریوں اور ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کی نشاندہی کی گئی ہے جبکہ اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے ٹیکس نظام میں وہ تبدیلیاں کرے جن تبدیلیوں کی پہلے بھی کوشش نہیں کی گئی آئی ایم ایف نے جو ماضی کی پالیسیز ہیں اس کو ذمہ دار قرار دیا ہے موجودہ معاشی بحران کے حوالے سے اس اعلامیے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو اوور ویلیو رکھا گیا لوز مانیٹری پالیسی تھی فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کے جو قرضے ہیں ان میں جو خسارہ ہے وہ بہت زیادہ تھا ٹیکس نظام کو بہتر نہیں بنایا گیا جو پبلک ڈیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا تھا اور یہ آئی ایم ایف نے اپنے اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کل پریس کانفرنس میں حفیظ شیخ صاحب نے ان باتوں کا ذکر بھی کیا اور اس کے علاوہ حفیظ شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف پلان میں جانے سے پاکستان کو اب 38 بلین ڈالر ملیں گے کیا کہہ رہے تھے وہ سنیے ذرا 38 ارب ڈالر وہ آئی ایم ایف نے لکھا ہے اپنے ڈاکیومنٹ میں کہ جو ہے اس پیریڈ میں ہوگا اس میں جو پروجیکٹ لون ہیں وہ 8.7 ارب ڈالر ہیں رائٹ جو مطلب ملتے ہیں کسی ڈیم کے لیے کسی ہائی وے کو بنانے کے لیے بین الاقوامی اداروں سے خاص طور پہ رائٹ وہ پروجیکٹ لونز ہو گئے پھر پروگرام لونز یعنی وہ لونز جس سے آپ اپنی بجٹ کو سپورٹ دے سکتے ہیں وہ ہے 4.2 ارب ڈالر پھر جو رول اوور ہیں لونز کے جو کنٹینیو کریں گے وہ ہیں کوئی 14 بلین ڈالر اور جو کمرشل لونز ہیں وہ آپ سمجھے کہ 0 اور 8 بلین کے درمیان میں ہو سکتے ہیں ٹھیک حفیظ شیخ صاحب بتا رہے تھے آئی ایم ایف پلان کے بعد 38 بلین ڈالر کی مزید فائنینشیل اسسٹنس ملے گی یعنی مزید قرضہ ملے گا اسی پریس کانفرنس میں حماد عزیز یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس 5 سالہ دور میں قرضہ کم کریں گے لیکن اسی پریس کانفرنس میں اس بات کا بھی جشن منایا جا رہا ہے کہ 38 بلین ڈالر ملک کا قرضہ بڑھے گا آنے والے وقتوں میں دونوں ایشوز پہ بات کرنے کے لیے جو قرضہ ہے اور جو معاشی حالات ہیں کیا اس کی وجہ ماضی کی پالیسیز ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بہت ساری باتیں اس میں آپ اعلامیے میں پڑھیں خاص طور پہ جو لکھا ہوا ہے کہ ماضی کی پالیسیز اس معیشت کو اس نہج پہ لے کے آ گئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کے خلاف بھی چارج شیٹ ہے یہ تو حکومت کے خلاف ظاہر سی بات ہے بالکل لیکن میں انفیکٹ مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ڈسکس ہوگا تو میں آئی ایم ایف کا اگر آپ پہلے کبھی اعلامیہ نکال لیتے 2016 وغیرہ کا انفیکٹ ایک کل ہی میں دیکھ رہا تھا جیو کے حوالے سے یہ ایک نیوز آئٹم
2015 का, जिसमें IMF ने तारीफें की थी। जी, मेरे पास पढ़ा हुआ है। तैयारी पूरी है जी, तैयारी पूरी है। तो लेट्स नॉट कोट IMF के, IMF पहले क्या कहता था, और IMF का हमने 3 साल का जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया था जी। और जाहिर है उसमें कुछ सख्त शराइत भी थी और कुछ दूसरी भी थी। अभी आप देख लें कि ये मैं वजाहत भी कर दूं आपके नाज़रीन के लिए, $38 बिलियन फॉरेन डेट की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक डेट। अब IMF की कॉन्ट्रडिक्शन भी मैं आपको बता दूं, IMF की कॉन्ट्रडिक्शन भी बता दूं। वो कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट बहुत था पहले, तो इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट जो अभी साल खत्म हुआ है वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट एवर है, और जो प्रपोज है वो जो 7.1% के हवाले से, और 3.2 बिलियन 3,200 बिलियन रुपीस अमाउंट के हिसाब से भी, और इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट है क्लोज टू 8% होगा। सो तारीख में तो बुलंद तरीन शरह जो फिस्कल डेफिसिट की है। दूसरी चीज़ ये है कि शहजाद, जो मैं पहले भी कहता हूँ, अब हम बैठे हैं जुलाई 2019 में, जुलाई 2018 में नहीं बैठे, बिकॉज एक साल की परफॉर्मेंस है ना। सो आप जब कहते हैं पब्लिक डेट बहुत जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उसका खसारा बहुत ज़्यादा है, तो खसारा क्या कम हुआ है ज़्यादा हुआ है? उसकी बोरिंग कम हुई है या ज़्यादा हुई है? डबल से ज़्यादा हुई है। सो अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जब आप कर रहे होते हैं तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए तरीक़ाकार ये होता है कि फिस्कल डेफिसिट पहले कितना था, अब कितना है, कर्जे पहले कितने थे, अब कितने हैं। तो तमाम चीज़ें जो हैं और जो इशारा करती हैं नेक्स्ट फ्यू ईयर्स का जी, जो वर्ल्ड बैंक की भी है, और वर्ल्ड बैंक जाने की क्या ज़रूरत है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का आउटलुक क्या है, इस साल 2.3% ग्रोथ विद 13% इन्फ्लेशन रेट। तो वो ग्रोथ कहां से आ रही है? अगर तो इमरान खान ये बातें कर रहे हो या PTI से बातें कर रहे हो तो आप ये मवाजना कर सकते हैं कि हमारे, तो मैं तो IMF का आपका जियो न्यूज का मैं रेफरेंस दे रहा था 2015 की निकलवा लें, और मैं बताता हूं उसमें क्या तफसील से लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो IMF का है इसमें तो हमें फिर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा ना कि हमारे स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं। अगर आप कहते हैं कि आपके दौर में स्टेबिलिटी थी और हमने ग्रोथ की थी, तो वो तो बेहतरीन टाइम था टैक्स रिफॉर्म्स करने का, बेहतरीन टाइम था कि आप सर्कुलर डेट को खत्म करें, बेहतरीन टाइम था कि आप डेट अपना रीस्केड्यूल करें। ये टाइम कब है, मैं मुझे थोड़ा सा मौका है, अब तो रिसेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा ये करना। रिसेशन अपनी पॉलिसीज की वजह से रिसेशन। क्या पाकिस्तान रिसेशन में था मई 2018 में? नो, क्योंकि हमने ये स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किया। तो IMF कहता है, आप बेवकूफी के फैसले करें, डिस्काउंट रेट आप डबल करें, एक्सपोर्ट्स आप ना बढ़ा सकें। ये तो कॉन्सिक्वेंसेस है ना। क्यों जो एक्सपोर्ट मैं एक एग्जांपल जो बुरी लेगेसी छोड़ी है उसके कॉन्सिक्वेंसेस है ना कि अब इन्फ्लेशन आगे वाले वक्त में होगी तो हमने डिस्काउंट रेट को करना है। इन्होंने तो बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिन हालात में आप लोगों ने छोड़ा, कोई मुस्बत हालात क्या छोड़ा था। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है इकोनॉमी में मोमेंटम, फील गुड फैक्टर। बिजनेसेस कैसे देख रहे हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज चलता किस पर है, मोमेंटम पर चलता है। एक मोमेंटम था, वो मोमेंटम आपने ब्रेक कर दिया, आपने कीमतें बढ़ा दी। उसकी वजह से आपने पहला फैसला किया, आपने कहा डिवैल्यूएशन करनी है। क्यों? एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। आपने फैसला किया, जब कीमतें बढ़ी उसकी वजह से महंगाई हुई तो आपने कहा डिस्काउंट रेट बढ़ाएं। डिस्काउंट रेट बढ़ा तो बिजनेसेस के लिए खराब होना शुरू हो गया, बिजनेसेस जाहिर है लॉस में जानी शुरू हो गई या मार्जिन कम होना शुरू हो गया। एंड देन द साइकिल्स कंटिन्यू टू रिपीट द एंटायर ईयर। सो एट द एंड ऑफ द डे शहजाद, लेट मी कंप्लीट, एट द एंड ऑफ द डे जिस पॉलिसी के बेसिस पर आपने स्टार्ट किया था, एक्सपोर्ट डाउन है। दूसरी बात, इंपोर्ट वाज द मेन प्रॉब्लम कि आपका जो ट्रेड डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा था, उसमें कितनी कमी आई? $4 बिलियन की, और वो प्राइमरीली आई है तकरीबन $2-2.5 बिलियन की प्लांट एंड मशीनरी का डिफरेंस है इंपोर्ट में। $4 बिलियन से आपने करंट अकाउंट डेफिसिट सही किया, सही, और इकोनॉमी $33 बिलियन से डाउन करवा दी। जुबैर साहब, जिस पर कैपिटा इनकम 8.5% कम हो गया। कामयाबी से IMF प्रोग्राम कंप्लीट किया, उन्होंने मुबारकबाद दी, उन्होंने बताया अभी भी क्या मसाइल है। क्रिस्टीना लगार्ड का उससे चंद दिन पहले का ये स्टेटमेंट है जिसमें वो कहती है कि हमारी पार्टनरशिप जारी रहेगी, लेकिन वो कह रही है कि डेट बहुत ज्यादा है, फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, हमारे डेवलपमेंट बजट से हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों की निशानदेही IMF ने उस वक्त भी की थी। ये मसाइल है आपके ख्याल में? लेकिन उसके देखना सबसे ज़्यादा हमारा जो तरीक़ेकार था, हमारा ये था कि हम जहाँ आए थे, एक बिजली का और एक सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला था, और 3% से कम ग्रोथ रेट थी। सो हमने एक तो ग्रोथ रेट बढ़ानी थी, और हम समझते हैं कि जब मोमेंटम आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी और ग्रोथ आएगी, तो उससे आपका टैक्स रेवेन्यू, जो हमने करके दिखाया, हमने 20% पर एनम टैक्स रेवेन्यू ग्रो किया, हमने कंटेन की इन्फ्लेशन, लेकिन वो बेस नहीं बढ़ा। बेस क्यों नहीं बढ़ा? शॉर्ट टर्म ग्रोथ, 2 बिलियन शॉर्ट टर्म ग्रोथ लिखा हुआ है। 1946 बिलियन रुपीस था
टैक्स रेवेन्यू 2013 में, और हम छोड़ के गए 3800 बिलियन से ऊपर, और जहां वहीं फंसा हुआ है। या तो ये है ना कि ये हुकूमत ने आगे लेके जा चुके होते तो हमें ब्लेम करते कि हमने नहीं किया। दूसरी बात ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी, जो इन्होंने गलती की कि इंपोर्ट्स को कंटेन करने के लिए इकोनॉमी को इतना स्लो डाउन कर दिया कि इकोनॉमी $33 बिलियन गिर गई। आई मीन दैट्स अ वेरी अलार्मिंग। सो पॉइंट ये है, हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी मुल्क दुनिया में, खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड, जाहिर है इकोनॉमिक चैलेंजेस छोड़ के जाता है। सही। इसी वजह से तो इमरान खान कंटेनर पर खड़े होकर कहते थे मैं ये भी ठीक करूंगा, ये भी ठीक करूंगा, ये भी ठीक कर। सो ही हैड टू इंप्रूव फ्रॉम देयर rather than हुआ क्या कि वहां से खराब। ये मुझे बताइए, क्योंकि आईएमएफ ने भी कहा है कि आपको फैसले करने होंगे। आईएमएफ ये नहीं कहता कि आप डॉलर बढ़ा दें या रुपया घटा दें। का जो आपने जिक्र किया था, मैं वार्न कर दूं, $38 बिलियन ऑफ फॉरेन डेट जी, और प्लस अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक डेट का उस हवाले से देखें कि 3200 बिलियन सिर्फ फिस्कल डेफिसिट ऑन पेपर्स है, ज्यादा होगा पाकिस्तान की तारीख में कभी भी। सो तकरीबन 5000 बिलियन रुपए का डेट बढ़ेगा, शॉर्ट तो वाज़ेह जो डेफिसिट्स हमने टारगेट रखे उससे ये वाज़ेह है। लेकिन अब मुझे बताइए कि इस दौर में अगर ये मुश्किल फैसले लिए जाते हैं, जो रिफॉर्म्स हमने करने जरूरी है, फैसले लिए, एक तो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके आप कहते हैं कि मुश्किल फैसले। आईएमएफ तो कह रहे हैं कि ये बजट जो है वो पहला कदम है मुश्किल फैसलों की तरफ। पहले साल हो गया इस हुकूमत को। मैं इस बजट की बात कर रहा हूं। मैं इस बजट की बात कर रहा हूं। इस बजट में कौन सा मुश्किल फैसला क्या है? अखराजात सबसे पाकिस्तान की बुलंदतरीन सतह पर, फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान की बुलंदतरीन सतह पर, रेवेन्यू वो हुकूमत जो रेवेन्यू ग्रो नहीं कर सकी 21 साल में। अगर आप कहते हैं इसमें कोई मुश्किल फैसले नहीं है, तो बिजनेस कमेटी सरापा एहतजाज क्यों है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन में लाया जा रहा है, हम पे टैक्स लगाया जा रहा है, तो मुश्किल फैसले नहीं है कि आपकी इनकॉम्पिटेंस आप कर सकें। आप मुझे टैक्स में बताएं ना कौन सा मुश्किल फैसला किया 1 साल सीएनआईसी वाला, जिससे वैल्यू चेन में तमाम तबके जो है वो आके रजिस्टर हो जाएंगे। हमने भी किए थे, हमने नॉन फाइलर्स के लिए कितने सख्त फैसले किए थे और कंसिस्टेंटली उस पर खड़े रहे। वो नॉन फाइलर्स को आप कहते थे थोड़े ज्यादा पैसे दो लेकिन तुम्हें लेजिटिमेट कर देंगे। पहली बात ये है कि अभी तो ये फैसला है, अभी फैसला है, लेकिन जो रिफॉर्म्स हमें पहले दिन से क्यों नहीं किए थे ये? अगर हम 1 साल के बाद कमेंट कर रहे होते तो कल फवाद चौधरी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि आज से आप हमारा हिसाब किताब शुरू करें। सो आप भी वही बात कर रहे हैं आज से। सो मेरे पास क्रेडिबिलिटी, मैं सिर्फ लास्ट में एक चीज कहता हूँ, 4398 बिलियन रुपए का फोरकास्ट किया था सितंबर में, उसको खुद ब खुद चुप करके 4150 बिलियन कर दिया इन मार्च, और एंड हो रहा है 3800। जो हुकूमत की मशीनरी 3 महीने का फोरकास्ट ना कर सके, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उसका 3 साल का फोरकास्ट बिलीव करूं? आई एम सॉरी, आई कैन नॉट बिलीव। टैक्स रेवेन्यू टारगेट ऑप्टिमिस्टिक है 5555 अरब रुपए का, और आईएमएफ एलामी में लिखा है कि 4 से 5% जीडीपी का रेवेन्यू बढ़ाना है इस प्रोग्राम के दौरान। आज के प्रोग्राम में इतना। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।